तुम्हारी कश्ती डूब जाए तो वो तुम्हारे साथ तैरने लगे, यानी इल्म। बाज ने कहा, कश्ती के गर्क होने से मुराद मौत के जरिए बदन का हलाक होना है। जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को। अगर डूबे कश्तियां न डूबता ये इल्म है, अगर डूबे कश्तियां न डूबता ये इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने इल्मुन नहव का सबक नंबर 22 पेश कर रहे हैं और इस सबक नंबर 22 के अंदर फ़सल नंबर 16 है और तवाबे का बयान है। तवाबे के बयान के अंदर हम तफसील के साथ इसकी और पूरे क़वाइद और इसका क्या क्या तरीक़े होते हैं, तरकीब वग़ैरह सब चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में इसके 21 असबाक तफसील के साथ पेश किए थे। तो फरमाते हैं फरमाते हैं तवाबे वाज़े हो जब जुमले में दो इस्म जमा हो और दूसरे इस्म का इराब एक ही जिहत से पहले के मुआफ़िक हो तो पहले इस्म को मतबू और दूसरे को ताबे कहते हैं। यानी एक जुमले के अंदर अगर दो इस्म आ जाएं तो पहला वाला मतबू कहलाएगा और दूसरा वाला जो है वो उसका ताबे कहलाएगा। मतबू पहले आता है और ताबे उसके बाद में आता है। अब यहाँ पर फरमाते हैं कि जब जुमले में दो इस्म एक जगह जमा हो और दूसरा इस्म का इराब पहले एक ही जिहत से पहले वाले के मुआफ़िक हो तो पहले वाले इस्म को मतबू और दूसरे वाले को ताबे कहते हैं। एक ही जिहत से होने का मतलब क्या है वो बयान फरमाते हैं। पस ताबे हर उस दूसरे इस्म को कहते हैं जो अपने पहले लफ्ज़ के साथ इराब में भी मुआफ़िक हो और जिहत में भी मुआफ़िक हो। यानी मतबू फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू, मफ़ूल होने की वजह से मंसूब, मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से मजरूर हो तो ताबे भी जो है फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू हो, मफ़ूल होने की वजह से मंसूब हो और मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से मजरूर हो तो ताबे भी इसी तरह से मजरूर होगा। तो अब ये ताबे की तारीफ़ हो गई। अब ताबे की किस्में बयान करते हैं। यहाँ पर ताबे की कितनी किस्में हैं फरमाते हैं। ताबे की 5 किस्में हैं। ताबे की 5 किस्में, नंबर 1 सिफ़त, नंबर 2 ताकीद, नंबर 3 बदल, नंबर 4 अत्फ़ बहर्फ़ और नंबर 5 अत्फ़ बयान। अब यहाँ पर सबसे पहले तफसीली जो बयान कर रहे हैं वो सिफ़त के बारे में बयान कर रहे हैं आपके सामने। सिफ़त किसे कहते हैं? सिफ़त वो ताबे है जो मतबू की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर करे। जैसे रजुलन आलिमुन, मतबू वो ताबे है जो मतबू की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर करे। जैसे आजा बनी जानी रजुलन आलिमुन, मेरे पास आलिम मर्द आया। इस मिसाल में आलिमुन ने रजुलन मतबू की इल्मी हालत को ज़ाहिर कर दिया है। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर इसकी अच्छी हालत को ज़ाहिर कर रहा है, लिहाजा रजुलन मतबू है और आलिमुन इसकी ताबे है जिसको हम सिफ़त का नाम देते हैं। आलिमुन ने रजुलन मतबू की इल्मी हालत को ज़ाहिर किया है। या मतबू के मुताल्लिक़ की हालत को ज़ाहिर करें। अगर मतबू की हालत को ज़ाहिर करे तो उसको सिफ़त हक़ीक़ी कहते हैं और मतबू के मुताल्लिक़ की हालत को ज़ाहिर करे तो उसको सिफ़त सबबी कहते हैं। अब इस तरह से 2 किस्में बन जाती हैं, सिफ़त हक़ीक़ी और सिफ़त सबबी। दोनों का इराब और दोनों यानी सिफ़त अपने मतबू के मुताबिक होगी तो सिफ़त हक़ीक़ी में कितने एतबार से मुताबिक होगी और सिफ़त सबबी में कितने एतबार से मुताबिक होगी। या मतबू के मुताल्लिक़ की हालत को ज़ाहिर करे। जैसे जानी रजुलन आलिमुन अबूहु, मेरे पास ऐसा मर्द आया आलिमुन अबूहु जिसका बाप आलिम है।
اس مثال میں عالمن نے ابوہ کی علمی حالت کو ظاہر کیا جو رجل مطبوع کا متعلق ہے۔ رجل کی صفت نہیں بیان کر رہا ہے بلکہ ایک ایسے کی بیان کر رہا ہے کہ ایک ایسا عالم آیا جس کا باپ عالم ہے۔ تو عالم ہونا مرد کا بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ عالم ہونا اس کے والد کا بیان کر رہا ہے، لہذا اس کو ہم کہیں گے کہ عالم نے ابو کی علمی حالت ظاہر کیا ہے جو رجل جو ہے موصوف کا مطبوع کا متعلق ہے۔ اب یہاں پر اس طرح سے دو قسمیں بن گئیں، صفت حقیقی، صفت سببی۔ یعنی جب مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے، مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کرے، مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے تو اس کو ہم کہیں گے صفت حقیقی، اور مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے تو اس کو ہم کہیں گے صفت سببی۔ پس صفت کی دو قسمیں ہوئیں، ایک وہ جو اپنے مطبوع کی حالت ظاہر کریں، اور دوسری وہ جو مطبوع کے متعلق کی حالت ظاہر کریں۔ مطبوع کی حالت ظاہر کرے یا مطبوع کے متعلق کی حالت ظاہر کرے۔ صفت کی پہلی قسم یعنی جو مطبوع کی حالت ظاہر کرے، صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ پہلی قسم جو ہوگی اپنے مطبوع کے موافق ہوگی، لیکن اس میں سے بیک وقت جو ہوگی وہ 4 چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی۔ بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائے گی، لیکن 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، لیکن ایک وقت میں صرف 4 چیزوں میں موافقت پائی جائے گی، وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً ہے تعریف 1، دوسرا تنکیر، تیسرا تذکیر، چوتھا تانیث، نمبر 5 افراد، نمبر 6 تثنیہ، نمبر 7 جمع، نمبر 8 رفع، نمبر 9 نصب، نمبر 10 جر۔ اب یہ 10 صورتیں ہوئیں، لیکن یہ 10 میں سے جو ہے دیکھیے تعریف و تنکیر ایک خانے کی چیزیں ہیں، اور تو اب ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں پائی جا سکتی، لہذا تعریف پائی جائے گی، وہاں تنکیر نہیں پائی جائے گی، تو ایک آ گیا۔ تذکیر و تانیث یہ ایک گھر کے افراد ہیں، اس میں سے جو ہے ایک وقت میں صرف ایک پایا جائے گا، مذکر ہونا پایا گیا تو مؤنث نہیں پایا جا سکتا، تو 2 ہو گئیں۔ افراد و تثنیہ جمع یہ ایک گھر کے افراد ہیں، لہذا اس میں سے اگر مفرد پا لیا گیا تو تثنیہ جمع نہیں ہوگا، تو اس میں سے ایک ہو گیا، 3 صورتیں ہو گئیں۔ اسی طرح رفع نصب جر میں سے اگر ایک پا لیا گیا تو نصب جر نہیں پایا جائے گا۔ تو اس طرح سے صفت کی جو پہلی قسم 10 چیزیں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بیک وقت ان میں سے صرف 4 پائی جائیں گی۔ مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے مثال ہے اندی رجل عالم، میرے پاس عالم مرد آیا۔ یہاں پر دیکھیں کیسے مطابقت ہو رہی ہے۔ یہاں رجل جو ہے یہ مذکر ہے تو صفت عالم بھی اس کی مذکر ہے۔ اب دوسرا یہ کہ رجل مفرد ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ عالم بھی مفرد ہے۔ اسی طرح رجل جو ہے یہ نکرہ ہے تو اس کی جو صفت عالم وہ بھی نکرہ ہے۔ اسی طرح رجل جو ہے وہ حالت رفع میں ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے۔ اس طرح سے بے وقت 4 چیزوں میں 4 چیزیں پائی گئیں۔ اسی طرح رجلان عالمان، میرے پاس 2 عالم مرد آئے، یہاں عالمان نکرہ ہے، رجلان نکرہ ہے تو عالمان اس کی جو صفت ہے وہ بھی نکرہ ہے۔ رجلان مذکر ہے تو عالمان یہ بھی مذکر ہے۔ رجلان جو ہے یہ تثنیہ ہے تو اس کی جو صفت ہے عالمان وہ بھی تثنیہ ہے۔ رجلان حالت رفع میں ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح رجال عالمون، یہاں رجال جو ہے یہ نکرہ ہے تو اس کی جو صفت ہے عالم وہ بھی نکرہ ہے۔ رجال جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کی جو صفت عالمون وہ بھی مذکر ہے۔ رجال جو ہے وہ جمع ہے تو اس کی جو صفت عالمون وہ بھی جمع ہے، اور رجال جو ہے یہ حالت رفع میں ہے تو اس کی جو صفت عالمون وہ بھی حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح آپ امرأۃ عالمۃ میں بھی دیکھیں، ایک مثال سمجھا دیتے ہیں ہم۔ امرأۃ عالمۃ، امرأۃ یہ مؤنث ہے، عالمۃ اس کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ امرأۃ مطبوع جو ہے یہ نکرہ ہے تو اس کی جو صفت عالمۃ وہ بھی نکرہ ہے۔ اسی طرح امرأۃ جو ہے یہ مؤنث حالت واحد ہے تو اس کی جو صفت ہے عالمۃ وہ بھی واحد ہے۔ اسی طرح امرأۃ مطبوع جو حالت رفع میں ہے تو اس کی جو صفت ہے عالمۃ وہ بھی حالت رفع میں ہے۔ پھر اور مثالیں ہیں، اس کے اوپر قیاس کر لیں۔ امرأتان عالمتان اور نسوۃ عالمات۔
میرے پاس 2 عورتیں آئیں اور میرے پاس 2 عالمہ عورتیں آئیں اور میرے پاس بہت ساری عالمہ عورتیں آئیں، یا میرے پاس بہت ساری عالم عورتیں ہیں، میرے پاس 2 عالمہ عورتیں ہیں اور میرے پاس بہت ساری عالمہ عورتیں ہیں۔ تو صفت کی پہلی قسم جو ہوئی جس میں اپنے مطبوع کی حالت ظاہر کرے وہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بیک وقت صرف 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ اب دوسری قسم جو ہوتی ہے صفت کی جو اپنے مطبوع کے متعلق کی صفت کو ظاہر کرے، وہ جو ہوتی ہے 5 چیزوں میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوگی، لیکن بیک وقت صرف 2 چیزیں پائی جائیں گی۔ فرماتے ہیں دوسری قسم 5 چیزوں مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 تنکیر، نمبر 3 رفع، نمبر 4 نصب، نمبر 5 جر۔ تو ایک گھر کے افراد جو ہوئے وہ تعریف و تنکیر ہوئے، اس میں سے دونوں قسیم ہیں آپس میں، اور قسیم ایک ساتھ دونوں نہیں پایا سکتی، لہذا جہاں معرفہ ہونا پایا جائے گا وہاں نکرہ نہیں پایا جا سکتا، تو ایک پایا گیا۔ رفع نصب جر یہ بھی ایک گھر کے افراد ہیں، تو ان میں سے ایک پایا گیا، تو اب رفع پایا گیا تو نصب نہیں پایا جائے گا، نصب پایا گیا تو جر نہیں پایا جائے گا۔ تو اب جہاں ہمیں حالت رفعی میں کہنا ہے تو وہاں حالت نصبی نہیں ہو سکتا، جہاں حالت نصبی کہنا ہے وہاں حالت جری اور رفعی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر یہ 2 چیزوں میں بیک وقت اپنے مطبوع کے موافق ہوگی۔ مثال کے طور پر جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا، میرے پاس ایسی عورت آئی جس کا بیٹا عالم ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ عالم ابنہا یہ امرأۃ جو مطبوع ہے اور عالم ابنہا یہ اس کی جو ہے صفت بن رہی ہے، اور عالم جو ہے یہ مذکر ہے، معرفہ ہے، ابنہا جو ہے مذکر ہے، ابن مذکر ہے، تو اس کی جو صفت ہے عالم یہ بھی مذکر لائی گئی، اور چونکہ ابن حالت رفع میں ہے تو اس کی جو صفت ہے عالم وہ بھی حالت رفع میں ہے۔ اور یہ اپنے مطبوع کے متعلق صفت بیان کر رہا ہے کہ ایسی عورت آئی میرے پاس جس کا بیٹا عالم ہے، لہٰذا عالم جو ہے وہ ابن کے اعتبار سے ہے، اور اس کا اعراب ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ فعل کا فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر آتا ہے، لہذا ابن مذکر ہے تو عالم جو اس کی صفت ہے وہ بھی مذکر ہے، اور ابن میں جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی وہ راجع ہے امرأت کی طرف۔ ایسی عورت آئی جس کا بیٹا عالم ہے۔ اب اس مثال میں عالم اور امرأت کا اعراب تو ایک ہے، مگر چونکہ عالم سے ابنہا کی حالت ظاہر ہو رہی ہے اس لیے عالم مذکر لایا گیا۔ فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں، نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور جملہ خبریہ وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ، اور اس میں جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہے۔ مثال جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہو، جیسے جانی رجل ابو عالم، میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا باپ عالم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ رجل یہ نکرہ ہے، یہ مطبوع ہے، اور اس کی جو صفت ہے وہ ابو عالم جملہ خبریہ سے لا رہے ہیں، اور اس جملہ خبریہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ابو مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے پھر صفت ہے رجل کی، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جملے کے اندر جو نکرہ رجل کی طرف راجع ہے، اور وہ ابوہ میں ہو ضمیر ہے، چونکہ رجل مذکر ہے اس لیے ہو ضمیر مذکر کی ہے۔ اب یہاں ترکیب کچھ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ نمبر 1 ترکیب ہے جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم مرد آیا۔ جاء فعل، نون وقایا کا یا متکلم کی مفعول بھی، اور رجل موصوف، عالم صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل ہوا، جاء فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ترکیب نمبر 2 جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا، میرے پاس ایسی عورت آئی جس کا بیٹا عالم ہے۔ جاءت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور نون وقایا کا یا متکلم کی مفعول بھی، اور امرأۃ موصوف، عالم اسم فاعل، ابن مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا عالم کا، عالم اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوا امرأۃ موصوف کا، موصوف صفت سے مل کر کے فاعل ہوا جاءت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں ترکیب نمبر 3 ہے ترکیب نمبر 3
جاءنی رجل ابوہ عالم، میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا باپ عالم ہے۔ جا فعل نون وقایا کا یا متکلم کی مفعول بھی، رجل موصوف، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صفت ہوا، موصوف عالم رجل کی، موصوف صفت سے مل کر کے فاعل ہوا، جا فعل کا جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں کچھ جملوں کی ترکیب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ترکیب کرنا ہے، ترکیب بیان کریں۔ سب سے پہلا جملہ رأیت امرأۃ عالمۃ، میں نے عالمہ عورت کو دیکھا۔ رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز فاعل، امرأۃ موصوف، عالمۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بھی ہوا، رأیت فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا جملہ ہے مررت برجل عالمۃ بنتہ، میں ایک ایسے مرد کے پاس سے گزرا جس کی بیٹی عالمہ ہے۔ مررت فعل تا ضمیر فاعل با حرف جر، رجل موصوف، عالمۃ صیغہ صفت اسم فاعل اور بنتہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل، اور عالمۃ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی رجل موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا بحرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، مررت فعل کا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 جانی رجل مات ابو، میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا باپ مر گیا۔ جا فعل نون وقایا کا یا متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، ماتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور ابوہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل، ماتا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت ہوئی رجل موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر کے فاعل ہوا، جا فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یہاں پر اس کی ترکیب کریں گے، ہمیں نکالو اس بستی سے جس کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اخرج فعل امر، انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نا ضمیر متکلم مفعول بھی، من حرف جر، حاضی اسم اشارہ، القریتی موصوف، الظالمی اسم فاعل، اہلھا مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل، الظالم اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی، القریتی مطبوع موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مشار الیہ ہوا، لہذا اسم اشارہ کا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور ہوا، من حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، اخرج فعل کا اخرج فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ امر ہے۔ اسکن فی تلک الدار المفتوح بابھا، یعنی تم اس گھر میں رہو جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اپنے مطبوع کی متعلق کی صفت بیان کر رہا ہے، یعنی اس کا گھر میں رہو۔ اسکن فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، فی حرف جر، تلک اسم اشارہ، الدار موصوف، المفتوح اسم مفعول اور بابھا مرکب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل، اسم مفعول کا نائب فاعل بنتا ہے۔ تو اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی الدار موصوف کی، دار موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مشار الیہ ہوا، تلک اسم اشارہ کا تلک اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، اسکن فعل کا اسکن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ جو سبق تھا آج کا ہمارا، یہ سبق علم النحو کا سبق نمبر 22 تھا اور توابع کا بیان تھا۔ یہ آج توابع کے بیان میں سے ہم نے آپ کے سامنے صفت کا بیان تفصیل کے ساتھ ترکیب کے ساتھ مکمل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں، اور یوٹیوب کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلے اسٹور پر جانے کے بعد ہمارے جو ہے اپلیکیشن گلید مصباحی کو بھی
وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، مزید کتابوں کے لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔